बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद निहादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन ख़बरों से पहले मुझे ये बताना जो है ना वो भूल जाता है कि फॉर्म 47 के जो 2 नंबर वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके अक़वाल पर अमल करते हुए ये एहतजाज लाजमी किया करें। इस पे डांगे नहीं लगती और सोटे नहीं लगते। आप आते हैं अपनी खबरों की जानिब। इमरान खान ने जुनैद अकबर को जो है ना वो बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो एहतजाज के लिए लोगों को मोटिवेट करें और एक तहरीक का मोमेंटम बनाएं। लेकिन आखिरी वक्त पे क्या हुआ, ये जुनैद अकबर साहब जो जिनको इनकलाबी बनाया गया था, वो सुना है कि गोरियों के देश ऑस्ट्रेलिया की सैर कर रहे हैं और वो सरकारी दौरे पे हैं। यकीन करें कि खान साहब की जिस तरह ये पार्टी निकली है ना, तो इनसे मुझे कूफी अच्छे लगने लगे हैं कि कूफी बहरहाल जो है ना वो शायद उनकी कोई गिट्टों में थी, इनके गिट्टों में नहीं है। अब आपको पता है ये सरकारी दौरे जो है ना वो सैर सपाटे और सरकारी खर्च होता है, लोगों के पैसे होते हैं, न इनको शर्म आती है न इनको हया आती है। वो 8x10, कोई कहता है 6x8 के सेल में पड़ा है और जो है ना वो ओवन, बिल्कुल ओवन बन जाता है उसका कमरा, उस 72 साल के शख्स का वो कमरा ओवन बन जाता है। आप ज़रा अपने जो है ना वो किचन में जाकर थोड़ी देर जो है ना वो रुकें तो आपको पता चले कितनी हीट होती है, कितनी गर्मी होती है। और फिर उम्र 72 साल हो, ये बाहर जो है वो सरकारी दौरे कर रहे हैं और लोगों का एक तो टैक्स फूंक रहे हैं और ना इन दौरों का कोई मतलब होता है, ना इनको कोई जानता है, ना इनको कोई लिफ्ट कराता है। एक भिखारी के तौर पे हम मशहूर हैं। हमारे पासपोर्ट को देख के ही अगले हमें मशकूक नज़रों से देखते हैं। बहरहाल ये जो है ना वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी जुनैद अकबर से कि वो इस मौके पर जो है वो गोरियों के देश में चले जाएंगे। फिर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साहिल है और साहिल पे आपको पता है फिर मौजा गोरियां और गोरे, वो तो फिर वहाँ पे जो कुछ चलता है। तो बहरहाल ये आपको खबर देनी थी कि जिन्होंने तहरीक चलानी थी वो गोरियों के देश में फिर रहे हैं। उसके बाद कल मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी और वो खबर ये थी कि बरतानिया में जो है वो पाकिस्तान नंबर 1 है सियासी पनाह लेने वालों में। दरख्वास्तें जो जमा हुई हैं, आज उसकी बरतानिया की वजारत दाखिला ने तस्दीक कर दी है और उन्होंने नंबर बताया है 11,048 दरख्वास्तें आई हैं पाकिस्तान से, जो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें सियासी पनाह दें, हमारी जान को ख़तरा है और जब हम रात को सोएंगे तो अपने पैर पाकिस्तान की तरफ करके सोएंगे, हमें आप पनाह दें। ये बरतानिया की वजारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक कर दी है और पाकिस्तान पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे जो है वो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान से जिंदा भाग, जो मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसके बाद जो अगली खबर है, अब तो ये आप खबरें सुन सुनकर ये वाली खबर खास कर बोर हो गए होंगे, लेकिन दिल चिरता है, दिल दुखता है और दिल दुखना भी चाहिए। इसराइल ने जो है ना बमबारी की है, बर्बरियत जारी है। 79 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं। और अगली बात आपने गौर से सुननी है, 15 महीनों में 53,901 जो है ना वो टोटल फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 53,901, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की थी और ख़वातीन की थी। अब अगली खबर सुने। इन्हीं 15 महीनों में 2 लाख फ़लस्तीनी अब ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, वो मलबे में बैठे रहते हैं। इमारतों का जो मलबा है, उनको जो जगह नज़र आती है तो वहाँ पे वो घुस जाते हैं या गलियों में फिरते रहते हैं। ज़रा 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि सारा दिन काम करने के बाद यानी आपको खाने का पता ना हो कि आपका खाना कहाँ से आएगा, आप पानी कहाँ से पिएंगे। चले अगर वो आप कर लेते हैं तो फिर आप रात कहाँ पे बसर करते हैं, क्योंकि जब आप घर आते हैं तो फिर आपको एक यानी वो रिलैक्सेशन फील होती है कि चलें आप जो है ना वो घर पहुँच गए। 2 लाख फ़लस्तीनी बेघर हैं,
جو گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں یا کسی عمارت کے ملبے کے اگر کوئی سپیس بچی ہوئی ہو تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں یا وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں محمد بن سلمان کا، امیر قطر کا اور UAE کا۔ ایک اور خبر آپ کو دینی تھی، وہ یہ کہ جو غذائی جو ہے نا جہاز گزرتا ہے فلسطین کے لیے، تو اردن والے جو ہے نا وہ $1,00,000 اس جہاز سے لے رہے ہیں، یہ آپ کو بتانا تھا۔ یعنی یہ میں نے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ ننگے پیر پھرنے والے گڈریے یہ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ برج خلیفہ ہو، چاہے وہ کنگڈم ٹاور ہو، یہ پیروانے ہماری زبان میں کہتے ہیں، پیروانے۔ بعض ویورز کہہ رہے تھے کہ آپ پنجابی کم بولتے ہیں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں پنجابی تو بولتے ہی نہیں، پنجابی تو ہے لاہور والی، سیالکوٹ والی، فیصل آباد والی، میں تو بولتا ہوں سرائکی۔ مجھے خدش ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ نہ آسی، اب یہ کہ جی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میری زبان تو بالکل ہی اور طرح کی ہے۔ یعنی ملتان بکھر والے سمجھ لیں گے، لیا والے سمجھ لیں گے، اکثریت نہیں سمجھے گی، ورنہ میری تو اپنی زبان ہے بھائی، میرے کو تو مزہ آنا ہے بولتے، لیکن میں تمہاری سہولت واسطے کہ تو آپ کو سمجھ نہ آسی بات وی لاگ دیکھو نہ فائدہ کیڑا، تو آپ کو زبان ہی سمجھ نہ آوے۔ بہرحال یہ جی 2 لاکھ فلسطینی بے گھر ہیں اور اردن والے $1,00,000 لے رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے یہ جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے، اچھا فیصلہ ہے، یہ باہر سے آئی ہے ٹیکنالوجی۔ جو لوگ خدا نخواستہ ریپ میں اور بدفعلی میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ٹخنوں کے ساتھ اب ایک چپ لگے گی، ان کی لوکیشن کا حکومت کو پتہ ہوگا اور ہر گھنٹے بعد ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی جا سکے گی۔ دنیا میں، پوری دنیا میں یہ جو جرائم ہے نا، یہ جو کرائمز ہیں، ان کو اسی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم تو خیر بہت پیچھے ہیں نا دنیا سے، لیکن یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، یہ CCD انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ وہ اس طرح کریں گے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر رشیا سے ہے، روس نے داغے ہیں جی 14 میزائل، یہ سنا ہے کہ کافی عرصے بعد بڑا حملہ کیا ہے یوکرین پہ، 14 میزائل داغے ہیں اور 250 ڈرون حملے کیے ہیں ایک ہی وقت میں، اور کیف پہ، کاف یہ فے، اس کو کوئی کیف پڑھتا ہے کوئی کیف پڑھتا ہے، بہرحال یہ دارالحکومت ہے یوکرین کا، یہاں پہ رشیا نے حملہ کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو یوکرائن نے رشیا کے بندے پکڑے تھے اور رشیا نے یوکرائن کے بندے پکڑے تھے، تو ان میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ بندے اپنے اپنے جو ہے وہ واپس کر دیں۔ جب بندے واپس کر رہے ہیں تو جنگ بھی بند کر دیں، جنگ کس لیے لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ 50 سال سے امریکہ نے شام پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ یہ حافظ الاسد تھے، بشار الاسد کے بھی باپ جو صدر تھے، وہاں سے پابندیاں شروع ہوئیں، پھر بعد میں یعنی 50 سال ہو گئے ہیں امریکہ نے شام پہ پابندیاں لگا دی تھیں۔ آج باضابطہ طور پہ امریکیوں نے پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ یہ سعودیہ کے دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ پابندیاں اٹھائی جائیں، تو شام سے پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ اب امریکی چیزیں وہ شام میں جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے شام کیا بھیجے گا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی کھجوریں یا خشک میوے۔ بہرحال جو ہے نا یہ رابطہ بحال ہو گیا ہے شام کے ساتھ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی دلچسپ خبر ہے، کیونکہ ہم پہ شمروں کی، یزیدوں کی، عمر بن سعدوں کی حکومت ہے۔ آپ کو راول پنڈی کی بات بتاتا ہوں، یہاں پہ جو پانی کا بل تھا، یہ جو میرے دیہاتی دوست کئی ہوں گے وہ بڑے حیران ہوں گے کہ ہم پانی بھی خریدتے ہیں۔ پہلے جو مہینہ ہم بل دیتے تھے نا پانی کا، تو وہ $200 دیتے تھے مہینے کا، جو سرکاری پانی آتا ہے۔ اب اس کو کر دیا گیا ہے 1500، 200 سے 1500، کیونکہ انہوں نے اپنا DNA کرایا ہے، DNA چیک کرایا ہے، تو ان کو بتایا لیبارٹری والوں نے کہ آپ کا DNA تو شمر سے ملتا ہے، آپ کا DNA تو یزید سے میچ کر گیا ہے، آپ کا DNA تو عمر بن سعد سے میچ کر گیا ہے، تو آپ پانی بند کرو، فرات بند کرو۔ تو بہرحال انہوں نے $200 سے $1500 یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہینہ کر دیا ہے پانی کا۔ یہ میں آپ کو جو ہے نا راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، کوئی فلم بن رہی ہے، ARY والے فلم بنا رہے ہیں، تو اس کا کوئی پرومو شرومو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ لندن میں تھا، تو وہاں پر بڑی جو ہے نا وہ دھکم پیل ہوئی ہے۔ وہاں پہ مائرہ خان تھی، وہاں پہ جو ہے نا وہ ہمایوں سعید تھے، مشہور ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کی آج کل کتنی پذیرائی ہے، لوگ مکھیوں کی طرح ان پہ پڑتے ہیں۔ وہاں لوگ آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے انڈینز نے جو ہے نا وہ بد تہذیبی کی، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جو ایون فیلڈ کے باہر نون لیگی صحافی ہوتے ہیں جو منہ میں مائک گھسیٹتے ہیں وہ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اندر سے وہ آتے ہیں نا کھائی ہوئی چیزیں، آدھی کھائی ہوئی چیزیں، کیونکہ نون لیگ کے صحافی ہیں، کوئی برگر ہو گیا، کوئی ہڈی بچی ہوئی ہو گئی آدھی کھائی ہوئی، تو وہ باہر آتے تھے تو یہ صحافی کھاتے تھے نون لیگ کے۔ کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے دھکم پیل کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، مائرہ خان کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو مائرہ خان کون سی جو ہے نا وہ ہے با پردہ خاتون ہے کہ کسی نے ہاتھ لگایا ہے، تو نہ جاتی اتنی رش میں۔ بہرحال وہاں پہ کافی دھکم پیل ہوئی ہے، ویڈیو بڑی وائرل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ خاص کر KPK میں بجلی بہت زیادہ چوری ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جاگ پنجابی جاگ والے، یہ آپ نے اعداد و شمار جو KPK کا ڈیفیسٹ ہے بجلی کا وہ ہے 10 ارب روپے، 10 ارب روپے KPK کا نقصان، ذرا سننا ہے۔ پنجاب کا ہے 42 ارب روپے، پنجاب کا۔ بلوچستان کا ہے 42 ارب روپے، اور ادی اور جو کالا یرکان سندھ 67 ارب کی چوری ہو رہی ہے، 67 ارب کی۔ اب یہ بجلی چوری جو ہوتی ہے یہ کدھر جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں۔ ٹوٹل یونٹ جو ہے نا وہ جلے 100، مثلا 100 جلے، ٹھیک ہے جی، وہ 100 میرے جیسے بندے پہ، آپ جیسے بندے پہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں، جنہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے، جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے ہو گئے۔ یہ KPK ہر بہت KPK پہ، تو اس کے دیکھ لیں 10 ارب، دوبارہ بتاتا ہوں، KPK 10 ارب چوری بجلی۔ اس کے بعد یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، 1 روپے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب 42 ارب، بلوچستان 42 ارب، سندھ 67 ارب AC چلا رہے ہیں۔ اور سندھ آپ کو پتہ ہے پیر، وہ تو ویسے ہی بخش کے ہوئے ہیں، ان کے پاس جنت کے ٹکٹ ہیں، گدی نشین، وڈیرے، جاگیردار، یعنی وہ سارے وہاں رہتے ہیں۔ تو سر ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ چوری کر رہا ہو، زرداری کا پورا گھر چوری کر رہا ہو، کس نے پوچھنا ہے، پولیس ان کی اپنی ہے۔ بہرحال جی، اس کے بعد یہ فارم 47 کی جو حکومت آئی ہے تو ہر چیز فارم 47 کی۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ایک تصویر پیش کی شہباز شریف نے کہ جی ہم نے جنگ جیتی، بڑا سا پورٹریٹ تھا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک ہے پاکستان والی، بہت زبردست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ٹویٹ جو ہے نا وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ نکال کے لائی ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ چینی فوجی مشقیں کر رہے تھے، ان مشقوں کی تصویر ہے 10 سال پرانی۔ فیلڈ مارشل کو ٹکرا دی، چونا لگا دیا شبو پالشی نے۔ مانیں گے کہ جی یہ جنگ کی اتنا بڑا پورٹریٹ وہ دے رہے ہیں، وہ چینی مشقوں کی تصویر ہے، اور وہ جو ہے نا فریم کر کے ٹکرا دی۔ وہ فارم 47 ہے، ووٹ 47، ڈبے 47، وزیر اعظم 47، وزیر اعلیٰ 47، ہر چیز 47، تصویر بھی 47، وہ بھی 47۔ تو بہرحال جی وہ تصویر ٹکرا دی گئی ہے، اب وہ اپنے گھر میں لگائیں گے اور ہر کسی کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے نا وہ جنگ کا بدلہ لیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم نے جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان کا بدلہ لے لیا ہے۔ بہرحال آج ہم آپ ڈسکس کریں گے اپنے وی لاگ کو۔ میں نے آپ کو ایک امام صاحب کے بارے میں بتایا تھا، ابھی تک مجھے ان کے نام کنفرم نہیں ہے، لیکن ان 2 اماموں میں سے تھے، یا امام مالک تھے یا جو ہے نا احمد بن حنبل تھے۔ یعنی ہم 4 امام ہیں نا ہمارے اہل سنت کے، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی۔ مختلف فقہوں پہ لوگ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، ان کے فقہ پہ، ٹھیک ہے، اختلاف ہے۔ تو ان 2 اماموں میں سے نا کوئی ایک امام تھے، یا احمد بن حنبل تھے یا مالک تھے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز پہ، قبر مبارک پہ کھڑے تھے شاگردوں کے ساتھ، اور شاگردوں کو اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ، غور سے سننا ہے،
اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہو، کسی سے بھی، اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف میں تو برکت ہے، یعنی وہ اختلاف نہ ہو جو نون لیگ والے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک محترم ویور ہیں، پتہ نہیں وہ ویلاگ دیکھتے کیوں ہیں، وہ اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ یعنی نون لیگ والا اختلاف نہ کریں۔ میں نے تو کبھی بھی، اللہ معاف کرے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی تصویر یا یہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو یعنی وہ چابی والا کھلونا، جن کو پڑوسی نہیں جانتے، جس کو گھر سے دال کی دوسری دفعہ چمچی نہیں ملتی، لیکن جرنیلوں کو یہ لوگ پسند ہیں، یہ رہے لگوڑون۔ اب میں پسند نہیں ہوا، حالانکہ میں لگوڑا، میں کو پسند کرو بھائی، محمود نیادی لگوڑے، اس کو پسند کرو، لیکن انوار الحق جو ہے لگوڑوں کو پسند ہے۔ عمران جیسا جڑوں والا بندہ ان سے ڈر لگتا ہے۔ بہرحال جی، انوار الحق کاکڑ فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل ہے نا، وہ اللہ نے بنایا ہے، تو ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ دسو فرعون کو کس نے بنایا تھا پھر؟ شداد کو، نمرود کو۔ اللہ معاف کرے، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، ان کو کس نے بنایا تھا؟ وہ اللہ پہ جائیں تو پھر اللہ نے تو ہر کسی کو بنایا۔ اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے، کبھی کبھی نوازتا ہے۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری، میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ کدھر کا ہے وہ جن کا میں نے نام لیا؟ کیوں تنقید نہیں ہو سکتی سر؟ کیوں؟ تو اللہ نے تو پھر ہر کسی کو بنایا ہے۔ یزید پہ تنقید نہ کریں، فرعون پہ نہ کریں، نمرود پہ نہ کریں۔ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب یہ پسند ہے، کیونکہ جب سے وہ 3-4 دن کی جھڑپ ہوئی، ہر طرف دربار لگے ہیں، ہر طرف جو ہے نا وہ جشن منائے جا رہے ہیں، دریاؤں کا پانی سوکھ رہا ہے، وہ 40% نیلم کا، کبھی چناب کا، کبھی سندھ کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم سانسیں بند کر دیں گے۔ ہم بھی سر یہی چاہتے ہیں، سانسیں بند کریں، اتھو نکلو، یہ ڈنران تو نکلو، ڈنران تو یہ ڈنر پائے تھی نین، انہیں ڈنران تو نکلو، اور بجوڑتے مہربانی کرو، انہیں ڈنران لے پیسے بجوڑے چ پاؤ، بجوڑے چ۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تنقید ناقابل برداشت۔ کیوں ناقابل برداشت ہے؟ یہ لوگ نا، یہ بانس پہ چڑھا کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں جو بندہ آرمی چیف جو ہے نا وہ بنتا ہے نا، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ ترمیم کر کے اسے شکر نبوت کے عہدے پہ فائد نہیں کر دیتے کہ نو نبی ہے، اللہ معاف کرے، باقی تو کچھ نہیں بچتا۔ دنیا نے امریکہ کے آرمی چیف کا نام آتا ہے، چین کے، انڈیا کے، فرانس کے، وہ گھاٹ آرمی چیف ہے، انہوں نے لموانا ہے یا ان کا وردی میں پیچش نکل جاتا ہے، لیکن نہیں تھے تنقید۔ اب وہ ڈبے کس کو 8 فروری کو کہاں کیتا ہے؟ ڈانگاں کہاں ماریاں، ڈانگاں، سوٹے، مقدمے، عرش و شریف، ذل شاہ، اساں آئی نہ کہنے کہ انہاں کیتا ہے سارا، لیکن انہوں نے سپورٹ آئی۔ 2 نمبر وزیر اعلیٰ، سیاسی طور پہ 2 نمبر وزیر اعظم، 2 نمبر صدر، 2 نمبر اسمبلی، 2 نمبر عدلیہ، یہ کس کیتا ہے سر؟ کس کیتا ہے؟ انہاں ہی کیتا ہے، فیلڈ مارشل صاحب۔ یعنی آج 26 مئی ہوگی، 25 مئی آپ کو یاد نہیں ہے ڈاکٹر جاسمین راشد کی گاڑی اور وہ کیا کیا 25 مئی کو ریاست نے؟ بہرحال یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے، اور یہی لوگ ان کو پسند ہیں۔ یہ جو کرسی ہوتی ہے نا، طاقت، یہ کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی نوازش ہوتی ہے، اور جو پوچھا جائے گا، جو پوچھا، میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک میری طرح لگڑ گاؤں میں رہتا تھا، کبھی کہیں سے کھانا مانگ لیتا، کبھی کہیں سے کھانا مانگ لیتا، کسی درخت کے نیچے جو ہے وہ سو جاتا، اس کو چودھری ہر وقت دھتکارتے، ہر وقت گالیاں دیتے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور سارا کچھ۔ ایک دن آ گیا سیلاب گاؤں میں، 6-6 فٹ پانی، چودھری ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں، کوٹھیاں، ہر چیز۔ وہ جو محمود نیادی تھا لگڑ، وہ ایک درخت پہ چڑھ کے ہنس رہا تھا
وہ چودھری گزرو کہ تو ہنسنا کیوں پہ وہ کہ آج تک غریب ہونا مزہ آیا ہے کوئی چیز کو نہیں او مت جا آج تک مزہ آیا غریب ہونا کہ جی چلو ہر چیز تو بھائی یہ جو ہے نا یہ اتنی پوچھ ہوگی اتنی پوچھ جتنی ذمہ داری ہے پھر جیر لے لگ سننا لتر بات چھو انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ تیرے جائے بندے کو روٹی نال کوئی نہیں کھاؤں نہ شادی ہال تو وزیر اعظم اس قوم نہ بن گیا ہے اللہ معاف کرے بہرحال جی. اس کے بعد منصور علی خان یہ اگر پاکستان میں اعلیٰ پائے کہ دو منافق دیکھنے نا دو منافق پہلے نمبر پہ منصور علی خان اور دوسرے نمبر پہ اقرار الحسن ان دونوں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی چے بنایا ہوا ہے نون لیگ کو بھی چے بنایا ہوا ہے پیپلز پارٹی ہر کسی کو چے اپنے ویورز کی جگہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں یہ منصور علی خان کے یہ جو ہے نا 1 ملین ویوز 2 ملین عمران ریاض کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے بھائی لوگوں نے $1 ملین اس کے یوٹیوب پہ خرچ کیے ہیں مانیں گے 28 دنوں میں 4,50,000 سبسکرائبرز اس کو دیا ہے 4,50,000 میرے 10 سبسکرائبر بڑھ جائیں تو میں خوشی سے چائے پی لیتا ہوں کہ بڑی مہربانی کی ہے لوگوں نے 4,50,000 28 دن میں $1 ملین خرچ ہوا ہے ایک وہ منافق وطن سر عام آلہ منافق اس جیسا منافق آپ کو نہیں ملے گا ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ بھی نہیں ہوا پاکستان جنگ بھی جیت گیا اور عمران خان کے بغیر جیت گیا کسی کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کسی کے ہونے سے فرق پڑتا ہے ہونے سے اگر خان صاحب ہوتے نا ہمیں 3 دن شور نہ مچانا پڑتا کہ جواب دو جواب اول تو انڈیا کو ضرورت ہی نہ ہوتی حملہ کرنے کی 6.2 گروتھ ریٹ تھی منافق صاحب 3 بیویاں کر کے اٹھے تو اگے سوشل میڈیا تے آندھی کھلائیں بھئی تو ہلاکو کھوانے تے 3 شادیاں کر کے دیاں سب سے بڑے منافق یہ دونوں اور پتنی لوگ اس کو کس طرح دیکھتا ہے منصور علی خان کو صدرنی بڈی دل بھیجنی ہے نا کلچ کر کے دل بھیجنی ہے واٹس ایپ تے منصور علی خان یہ پہلے فریجاں میں چین آئی اس بات کا پتہ ہے منصور علی خان فریجاں میں چین آئی پہلے یہ انکشاف کیا ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کہ اس کے یوٹیوب چینل پر 1 لاکھ ملین کہاں سے آیا ساری جتیاں 76 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جتیاں بھی ساری جتی لائی سارے سر تھے اقرار ہو رہا منصور علی خان ہو رہا بھائی لوگ ماریا نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے ڈی جی ISPR کو کہا ہے کہ آپ کی اتنی ایجنسیاں اتنی انٹیلیجنس اتنی لمبڑوان تو آپ لوگ میرے خلاف ثبوت لائیں کہ میں دہشت گرد ہوں بہت بھی ٹھیک ہے آپ انڈیا کو کہتے ہیں کہ پہلگام کے ثبوت دیں مارنگ بلوچ کہتی ہے کہ ثبوت دیں میں دہشت گرد ہوں ثبوت تو ہونے چاہیے اس دن بھی میں نے کہا تھا مارنگ بلوچ نے بندوق اٹھائی اتنی ساری لڑکی ہے اس طرح اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقریریں کرنی ہے کہتی ہے گمنام وہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا وہاں پہ گمنام بندے دفنائے گئے میں نے کہا جی وہ بندے کون ہیں وہ دکھائیں وہ کون ہیں مجھے شک تھا کہ جو بندے مسنگ ہیں نا انہی کو دہشت گرد بنا کے مار کے دفنا دیا گیا ہے یہ میرا قصور تھا میں مذمت کرتی ہوں دہشت گردی کی ہر دہشت گرد کی مذمت کرتی ہوں میں نے کبھی بندوق اٹھائی ہے ٹویٹ آیا اس کا بہت بھی دیں ثبوت دیں ہمیں بھی دیں ہم بھی مارنگ بلوچ کو دہشت گرد کہیں ڈی جی ISPR کو کہا ہے کہ آپ دھمکیاں دیتے ہیں آپ جو ہے نا کہتے ہیں بعض الزام لگاتے ہیں جاوید ہاشمی یہ واحد بندہ ہے جاوید ہاشمی جس کو مشرف نے سزا دی نون لیگ ساری نواز شریف سرور پیلس پورا ٹبر لے کے کوئی کد کافلی کوئی کدھر اس بندے کو 10 سال قید ہوئی جاوید ہاشمی کو یہ دلیر آدمی شروع سے دلیر آدمی ہے پاگل آدمی ہے شروع سے پھرا ہوا جاوید ہاشمی کہتا ہے کہ مجھے برف کی سل پہ لٹایا جاتا تھا مشرف کے دور میں نے آپ کو بتایا نون لیگ کا یہ واحد بندہ تھا جس نے تکلیف برداشت کی یہ سارے ہمیں دودھ والے مجنو سارے نس گیان چھوڑ گیان یہ جاوید ہاشمی کو مشرف نے جو ہے نا وہ عمر قید دی تھی کہتا ہے مجھے برف کی سل پہ جو ہے نا برف کی سل پہ مجھے لٹایا جاتا تھا لیکن وہ کہتا ہے میری سزا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس طرح سزا نہیں کاٹنی تھی جس طرح عمران کاٹ رہا ہے میں نہیں کاٹ سکتا تھا جاوید ہاشمی برف کی سل پہ لٹانا اور وہ بھی سینے پہ وزن رکھ دینا کہ ہل نہ سکے مشکل ہے بہت مشکل ہے
لیکن جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے کہ جو سزا خان صاحب، کیونکہ خان صاحب نازک بہت تھے، خان صاحب کی پچھلی زندگی دیکھی ہے یار، خان صاحب کی دعا سلام تھی لیڈی ڈیانا کے ساتھ، خان صاحب کی دعا سلام تھی پرنس چارلز کے ساتھ جو اب کنگ چارلز ہیں، خان صاحب کی بیوی تھی جمائمہ گولڈ سمتھ، خان صاحب کا سسرال تھا گولڈ سمتھ، 7ویں نمبر پہ امیر لوگ تھے اس وقت، یہ خان صاحب کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اور اب اوون اور اب گرمی، یہ آپ کے سامنے میں دیکھ لیں، یعنی میں 20-25 منٹ کی ویڈیو کرتا ہوں، بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں یہاں پہ، تو خان صاحب کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال جاوید ہاشمی نے تسلیم کیا ہے کہ میں یہ سزا نہ کاٹ سکتا جو خان کاٹ رہا ہے، اور خان پہلی دفعہ ٹکرا ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ گھبرائی پھرتی ہے، گھبرائی کہ کیا ہوگا، کیا کریں گے، یعنی شیر پہ سوار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ شیر پہ سوار ہے، نیچے اترتی ہے تو، لیکن آخری بات گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، انجوی مرنا بری نظامی، کسے دے نام لگ کے مر، اس کو اصول بنا لیں۔ وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔